अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। मनसब खिलाफत पर फाइज होने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पहला खुतबा दिया उसमें बाज़ रवायत के मुताबिक वो ये है, ए अल्लाह मैं सख्त हूँ मुझे नरम कर दे, मैं कमज़ोर हूँ मुझे क़ुव्वत दे दे, मैं बख़ील हूँ मुझे सखी बना दे। बाज़ रवायतों के मुताबिक आपका पहला खुतबा ये था, अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से तुमको आज़माया है, मेरे दोनों रुफ़का के बाद तुम्हारे ज़रिए से मुझको आज़माया है। अल्लाह की कसम तुम्हारा जो मामला मेरे सामने पेश होगा मैं ख़ुद इसको हल करूँगा और जो मामलात मुझसे दूर होंगे इनके लिए कोवी और अमीन हज़रात को मुकर्रर करूँगा। अल्लाह की कसम अगर लोगों ने मुझसे अच्छा बर्ताव किया तो मैं इनसे अच्छा बर्ताव करूँगा, अगर गलत तरीके से पेश आए तो इन्हें सख्त सज़ा दूँगा। जो लोग खुतबे में मौजूद थे, हाजिर थे, वो बयान करते हैं कि आपने इसी मंशूर पर अमल किया यहाँ तक कि आप इस दुनिया से चल बसे। दूसरी रवायत के मुताबिक आपने खलीफा बनाए जाने के 2 दिन के बाद लोगों से अपनी तंद मिजाजी और सख्त गिरी के बारे में सोचा। अपने बारे में लोगों के शक व शुबात खुद ही दूर कर देना ज़रूरी है। आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए, लोगों को मुखातिब किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी सोहबत और मामलात का जिक्र किया, बताया किस तरह इनसे राज़ी और खुशी होने की हालत में वो दोनों इस दुनिया से रुखसत हुए। फिर फरमाया, ए लोगो मैं तुम्हारे मामलात का हाकिम बनाया गया हूँ, मेरी सख्ती दुगनी हो गई है लेकिन वो जुल्म और ज़्यादती करने वालों के लिए है। जान लो मैं किसी को किसी पर जुल्म करने या सरकशी करते हुए नहीं छोड़ूंगा। मैं जालिम के एक रुखसार को ज़मीन पर और दूसरे रुखसार पर पाँव रखूँगा यहाँ तक कि वह हक़ के ताबे हो जाए। इस सख्ती के बमुकाबिल शुरफा और नेकारों के लिए अपने रुखसार ज़मीन पर रखने को तैयार हूँ। ए लोगों मुझ पर तुम्हारे कुछ हुकूक हैं जिसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे तुम मुझसे ले लो। तुम्हारा मुझ पर हक़ ये है कि तुम्हारे खराज में से कोई भी चीज़ मैं अपनी पसंद से ना लूँ और ना इस माल से लूँ जो अल्लाह ने तुमको बतौर गनीमत दिया है, मगर इसकी रज़ामंदी के लिए। और मुझ पर तुम्हारा यह हक़ है कि जब कोई माल मेरे हाथ आए तो वो जायज़ मकाम पर ही खर्च हो और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे वजीफ़ों और अतियाब को बढ़ा दूँ, सरहदों को बंद कर दूँ, तुम्हें ख़तरात में न डालूँ और लंबी मुद्दत तक अहल व अयाल से तुमको दूर करके जंगी मोर्चों में बाकी ना रखूं। और जब तुम जंगों पे चले जाओ तो मैं तुम्हारे अहल व अयाल का मुहाफ़िज़ रहूं यहाँ तक कि तुम इनके पास लौट आओ। बस ए अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और अपने नफूस के बारे में इसे मुझसे रोक कर मेरी मदद करो और भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोक कर और अपने मुतल्लिक मेरी ज़िम्मेदारी से मुझे आगाह करके मेरी मदद करो। इन कलमात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से अपने लिए तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का तालिब हूँ। आपके निज़ाम हुकूमत की नुमाया खदोखाल को जिस तरीके से हैं, आप खिलाफत को एक आज़माइश समझते थे जिससे आप आज़माए गए हैं और ये कि इसके हक़ की अदायगी के मुतल्लिक आपसे मुहासिबा किया जाएगा। गोया हुकूमत खुलफ़ाए राशिदीन की निगाह में अज़मत, शराफत और बुलंदी की चीज़ नहीं बल्कि वो एक अजीम ज़िम्मेदारी, फ़रीज़ा इलाही और रब्बानी आज़माइश थी। आपकी निगाह में मुनसफ़े खिलाफत का ये तकाज़ा है कि मुल्की ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक जो मामलात भी आपके सामने आए इन्हें आप खुद हल करें और वो राया जो आपसे दूर है बेहतरीन और बासलाहियत गवर्नर मुकर्रर करें। ताहम आपकी निगाह में अल्लाह के सामने जवाबदेही और अपनी ज़िम्मेदारी से सद्दुश्की के लिए सिर्फ इतना करना काफ़ी न था बल्कि आपका कहना था कि इन गवर्नरों और हुकाम की सख्त निगरानी करना एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जिसने इसमें से बेहतर काम किया आपने इसके साथ एहसान किया, जिसने आपकी मर्ज़ी के खिलाफ काम किया आपने इसकी गिरफ्त की और सज़ा दी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सख्ती जिससे लोग खौफज़दा हैं वो इनके लिए खालिस नरमी और मेहरबानी बदल देंगे, इनके लिए अदल और इंसाफ का मिज़ान कायम करेंगे और जिसने जुल्म और ज़्यादती की से सख्त सज़ा मिलेगी और रुसवाई इसके हाथ आएगी। ने फरमाया किसी जालिम को किसी पर जुल्म और सरकशी करते हुए नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि इसका रुखसार ज़मीन से रगड़ दूँ। अलबत्ता जिसने मियाना रवी, दीनदारी और पाक दामनी को तरजीह दी वो बेइंतहा रहमत और मेहरबानी से नवाजा जाएगा। आपने कहा कि मैं अपना चेहरा उन शरफा के लिए ज़मीन पर रखता हूँ। खलीफा मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है
کہ امت مسلمہ کی جان و امور اور ان کے دین کے مکمل دفاع کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، خطرات کو پیچھے دھکیلے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ نظر رکھی جاتی تھی کہ جنگی سپاہیوں پر ظلم نہ ہو، ان پر وہ حد نہ کی جائے یا مجبور نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، اور اگر وہ شہید کر دی جائے تو خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بچوں اور خاندان کی کفالت کرے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عسکری ادارے کو بہت ترقی دی اور اپنے دور میں ایسا زبردست فوجی ادارہ بنایا کہ پوری دنیا میں اسی کو مثال نہیں ملتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی محکمے اور ملکی خزانہ کو بہت ترقی دی، بیت المال کی آمدنی کے ذرائع اور ملکی مفاد میں اس کے مصارف کو نہایت منظم کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر سرفراز ہوتے ہوئے آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ میں سخت تم نرم کر دے، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل شفقت، نرمی اور مہربانی سے معمور ہو گیا اور یہ چیزیں آپ کی خاص صفت بن گئیں۔ لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے سخت مزاج انسان کے حیثیت سے پہچانا تھا، اور تاریخ نے بھی ہمارے سامنے آپ کی یہی تصویر کشی کی ہے۔ آپ کی ذات و منفرد ہستی تھی جس نے قبول اسلام سے لے کر خلافت کا منصب سنبھالنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو بہ پہلو سختی اور قوت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ جب معاملہ خلافت آپ کے سر آ گیا تو سختی نرمی، آسانی، رحمت میں بدل گئی۔ خلفۂ راشدین کی سیرت سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان کے حق میں عمومی بیعت مدینہ والوں تک محدود تھی۔ کبھی کبھار اس بیعت میں ایسے دیگر قبائل بھی شریک ہو جاتے جو مدینہ کے ارد گرد ہوتے یا اس وقت مدینہ میں موجود ہوتے، لیکن بقیہ شہروں کے لوگ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طے پائے جانے والے فیصلوں کے تابع ہوتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے تمام ادوار میں بیعت یا خلافت جو ہے عورتوں کو چھوڑ کر صرف مردوں تک محدود رہی۔ نہ تو مردوں نے ان کو اس لیے بلایا، نہ ہی ان کا مطالبہ کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت سب سے پہلے جو قرارداد پاس کی وہ یہ تھی کہ مرتدین کے قیدیوں کو ان کے خاندان والوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، قیدی بنانا عربوں میں رواج بن جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضرورت مندانہ اقدام نے تمام عربوں میں احساس بیدار کیا کہ وہ اللہ کی شریعت میں سب برابر ہیں، کسی قبیلے کو کسی قبیلے میں کوئی فضیلت نہیں، بہتر کارکردگی اور اسلام مسلمانوں کی عظیم ترین خدمات انجام دی ہوں۔ مزید برآں اس اقدام کے پیچھے ہی آپ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ مرتدین میں سے جس نے توبہ کر لی اور دشمنان اسلام کے خلاف معاذ آرائی میں شریک ہو گیا، اسے آپ نے معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے جنگ بہادری کا مظاہرہ کیا، بدھ بھیڑ کے وقت خوب بہادری کے جوہر دکھائے اور ملک کے لیے ایسی وفاداری کا ثبوت دیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ نے حکومت خزانہ سے 1 درم یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لیا اور ناجائز مقام پہ خرچ کیا تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ اسلامی حکومت و سلطنت کے بنیادی اصولوں میں یہ چیز داخل ہے کہ حکام مسلمانوں سے مشورہ لیں، ان کی رائے اور رضامندی کو تسلیم کریں، نظام حکومت کو شرعیت کی بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ مسلمانوں کے باہمی مشورہ کو اقامت نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شرعیت کا حکم نماز کے حکم کی طرح ہے۔ چونکہ نماز کا حکم شرعاً واجب ہے، اسی طریقے سے شرعیت کا حکم بھی شرعاً واجب ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کی اساس شرعیت پر ہی رکھی تھی۔ مسلمانوں سے صرف نظر کر کے خود کو کسی معاملے میں ترجیح نہ دیتے تھے اور نہ کسی معاملے میں ان پر اپنا کوئی حکم مسلط کرتے تھے۔ جب تک کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو اس بارے میں اس وقت تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر لیتے تھے جب تک مسلمان کو جمع کر کے ان سے صلاح مشورہ نہ کر لیں۔ آپ کے اقوال زیری میں سے ہے، جس کام کو بغیر مشورے کے عمل میں لایا گیا اس میں بھلائی نہیں ہے۔ آپ کا قول ہے، تنہا رائے کچے دھاگے کی طرح ہے اور 2 رائے 2 پختہ دھاگوں کی مثل ہے، جبکہ 3 آدمیوں کا مشورہ پھٹی ہوئی رسی کے مثل ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے معاملات میں اس آدمی سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ نے فرمایا، انسان 3 طریقے کے ہیں، وہ آدمی جس کے پاس معاملہ آتا ہے تو وہ اسے صرف اپنی رائے سے حل کرتا ہے، وہ آدمی جو اپنے مشکل معاملات میں دوسروں سے مشورہ لیتا ہے،
اور جو لوگ مشورہ دیتے ہیں وہ اسے کرتا ہے، وہ آدمی جو نہ کسی کی بات مانتا ہے نہ کسی چیز کی طرف توجہ دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجی کمانڈروں کو مشورہ لینے اور دینے میں بڑی تائید کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ نے ابو عبید کو عراق کے محاذ پر اہل فارس سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو نصیحت کی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے بدری صحابہ کی باتوں کو سننا اور اطاعت کرنا۔ اپنے فوجی کمانڈروں کو فرمان جاری کرتے تھے کہ اپنی فوجی معاملات میں عمر بن معدی اور طلحہ اسدی سے مشورہ لیا کرو۔ شریعت کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل نہایت عمدہ تھا۔ سب سے پہلے آپ عام مسلمانوں سے مشورہ لیتے، ان کی باتیں سنتے تھے، پھر بزرگوں صاحب حد عقل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کرتے، معاملہ ان کے سامنے رکھتے، ان سے پوچھتے، درپیش مسائل میں سے کسی بہتر رائے کی طرف وہ لوگ آپ کی رہنمائی کریں، پھر جس بات پر وہ متفق ہو جاتے آپ اسے نافذ کر دیتے۔ آپ کا یہ عمل دستوری نظاموں سے ملتا جلتا ہے جو بہت سے جمہوری ملکوں میں رائج ہے۔ دستور کے مطابق ان ممالک میں پہلے معاملہ ممبران پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اکثریت رائے سے کوئی قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو اسے دوسری مجلس سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مجلس کو بعض ممالک میں کونسل بھی کہا جاتا ہے، اور پھر یہ مجلس اس معاملے میں رپورٹ پیش کرتی ہے اور حاکم وقت اسے نافذ کرتا ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ممالک کے عمل کے درمیان صرف اتنا فرق ہے، آپ کا طرز عمل اجتہاد پر مبنی تھا، وہ کسی مستقل نظام اور دستور کے تابع نہ تھا۔ بسا اوقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کے بارے میں اجتہاد کرتے اور اپنی رائے ظاہر کرتے، کوئی کمزور ترین فرد آتا اور قوی دلیل کی روشنی میں صحیح طریقہ کار بتاتا تو آپ اسے دل سے قبول کر لیتے اور اپنی رائے کی غلطی سے رجوع کر کے صحیح رائے اختیار کرتے۔ محمد بن سرین کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشتر معاملات میں مشورہ لیتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں سے ہی مشورہ لیتے تھے۔ اگر کبھی کوئی عورت کی بات میں بھلائی نظر آتی تو اس پہ عمل کرتے۔ چنانچہ اس بات کا صحیح ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ آپ نے منصف خلافت سنبھالنے کے وقت امت کے سامنے جو خطبہ دیا تھا، اس کا ایک ایک حرف آپ کے عدل و مساوات کی منہ بولتی تصویر ہے۔ بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عدل سے مراد اسلام کا وہ عادلانہ نظام ہے جو کسی اسلامی سماج اور اسلامی حکومت کے قائم کرنے میں بہترین ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس کی قیادت ظالم ہاتھوں میں ہو اور وہ عدل سے نا آشنا ہو، اسے اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ عوام کے درمیان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ملکی سطح پر عادلانہ نظام قائم کرنا کوئی نفی کام نہیں جس کو حاکم وقت یا امیر وقت کے مزاج اور خواہش پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ لوگوں میں اس کا قیام اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کے مقدس اور اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پہ اجتماع ہے کہ عدل و انصاف واجب ہے۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل و انصاف کا نمونہ تھے۔ آپ نے دلوں کو فتح کیا، عقل حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کی نگاہ میں عدل و انصاف اسلام کی ایک ایسی عملی دعوت تھی جس سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے لیے وسیع کیا جا سکتا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلتے رہے۔ آپ کی سیاست اس عدل پہ قائم تھی جس سے تمام انسان مستفیض ہو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا نام اور عدل لازم اور مظلوم ہو گئے تھے۔ جس کسی کو آپ کی سیرت سے ادنیٰ واقفیت ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ اس بڑی کامیابی کے پیچھے چند اسباب اور عوامل تھے جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت سے طویل رہی۔ آپ حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے تھے، بلکہ اس سلسلے میں دوسروں کو بمقابل اپنے اور اپنے اہل و عیال پر زیادہ سختی کرتے تھے۔ لوگوں میں آپ کے عدل و انصاف کی چند مثالیں کچھ اس طرح ہیں۔ آپ نے ایک مسلمان کے خلاف یہودی آدمی کے حق میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ یہودی کے کفر نے آپ کو اس بات پر نہیں ابھارا کہ آپ اس پر ظلم کریں اور عدل سے ہٹ جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن مسیب کے سن سے روایت کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان اور یہودی جھگڑا لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، لہٰذا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہودی نے کہا، اللہ کی قسم آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم دیا کہ حج کے موسم میں آپ سے ملاقات کیا کریں۔ جب وہ یکجا ہو جاتے تو آپ فرماتے، اے لوگوں، میں اپنے گورنروں کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ لیں اور تمہارا مال ہڑپ کر لیں۔ ان کو میں نے بھیجا ہے تاکہ تمہارے درمیان حائل ہوں اور تمہارے مال غنیمت کو تمہارے درمیان تقسیم کریں، لہٰذا جس کے ساتھ اس کے خلاف برتاؤ کیا جائے وہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ ایک آدمی کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اس نے کہا، امیر المومنین،
آپ کے گورنر نے مجھے 100 کوڑے مارے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر سے فرمایا تم نے اس کو کیوں مارا، اور اس آدمی سے کہا کہ اٹھو اور ان سے بدلہ لو۔ اسی دوران عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے اور کہا اے امیر المومنین، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سلسلہ لمبا ہو جائے گا اور آپ کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے چیز سند بن جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں بدلہ نہ دلاؤں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بدلہ دلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمر بن عاص نے کہا ہم کو اجازت دیجیے، ہم اسے راضی کر لیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اسے راضی کر لو۔ چنانچہ 200 دینار یعنی ہر کوڑے پر 2 دینار کے بدلے سے راضی کر لیا گیا، اور اگر وہ اسے راضی نہ کر پا تو آپ اسے اس کا بدلہ دلواتے۔ مصر کا ایک باشندہ آپ کے پاس عمر بن عاص کے بیٹے کی شکایت لے کر آیا۔ عمر بن عاص اس وقت مصر کے گورنر تھے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے اچھی پناہ کا ڈھونڈی ہے۔ اس نے کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے دور مقابلہ کیا اور میں اس سے آگے نکل گیا۔ اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہا کہ معزز فرد کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا، انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مصری کہاں ہے، کوڑا لو اور مارو۔ وہ اسے مارنے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معزز فرد کے بیٹے کو مار۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس نے مارا، اللہ کی قسم اس نے اس کو خوب مارا، ہماری تمنا تھی کہ اسے مارا جائے، وہ مسلسل کوڑے مارتا رہا، یہاں تک کہ اب ہماری تمنا تھی کہ اب اسے نہ مارا جائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مصری سے کہا عمر بن عاص کے سر پہ مارو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، ان کے لڑکے نے مجھے مارا تھا، میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، نہ میں نے اس واقعے کو جانا اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل پسند حکومت کی مدد کرتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو، اور ظالم حکومت کی مدد نہیں کرتا اگرچہ وہ مسلم ہو۔ عدل ہی سے افراد کی اصلاح ہوتی ہے اور اموال میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔